अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अनम्यूट कीजिए एंड जवाब दीजिए और बताइए आवाज़ ठीक आ रही है आज? ठीक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रमज़ान में रोज़ा और तरावी क्यों। तो नज़ुल कुरान यानी कि जब कुरान मजीद उतरा उसकी जो सालगिरह का महीना होता है, वैसे तो बर्थडे नहीं मनानी चाहिए बट कहा जाता है कि उसकी सालगिरह का महीना है, मतलब एक जिस दिन वो जिस मंथ में वो आया, तो उस महीने में हर दिन को रोज़ा रखने और रात की चंद घड़ियां जो हैं खड़े होकर कुरान मजीद को सुनने के लिए महसूस कर दिया गया, स्पेशल बना दिया गया। तो ये बात समझना कुछ मुश्किल तो नहीं है अगर आप ये जान लें कि कुरान मजीद की नेमत की हकीकत क्या है और थोड़ा सा गौर कर लें कि कुरान मजीद का अमीन और हामिल होने की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमाज तरावी के हवाले से रमज़ान में क्योंकि कुरान मजीद उतरा और एक स्पेसिफ़िक थिंग हम सब के लिए है, एक अज़ीम शान चीज़ है रमज़ान, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एहतमाम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं कुरान मजीद को पढ़ने का, सुनने का, पढ़ाने का, जैसा कि हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से। तो तरावी में लोग कहते हैं 20 पढ़े, 8 पढ़े, लाइक कितनी पढ़े, आपको जितनी अल्लाह तौफीक देते हैं आप उतनी पढ़ें, ठीक है। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क़ियामुल लैल जो है वो किया जाए। क़ियाम और सियाम दोनों बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़ा रखना और क़ियाम करना, अल्लाह के सामने खड़े होना, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होते थे और उनकी एड़ियाँ ऐसे जैसे उनमें से खून निकलने वाला होता था। कहा भी जाता था कि आप इतनी इबादत, और कहते क्या मैं उस रब का शुक्र अदा ना करूं जो इतना मेहरबान, जो इतना करीम, इतना गफूर रहीम है। तो हमने भी इंशाअल्लाह ताला क़ियामुल लैल में मज़ीद इंशाअल्लाह मेहनत करनी है ताकि हम उसको पा सकें, उस मंथ की फ़जीलत को पा सकें। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? कुरान मजीद। तो कुरान मजीद की जो अज़ीम अमानत है और जो मिशन है वो क्या है, उस पर चलते हैं। नेमत जितनी बेशबहा हो उसका हक अदा करना उतनी ही बड़ी और भारी ज़िम्मेदारी होती है। अल्लाह की किताब और उसका कलाम जो है सबसे बड़ी रहमत और बरकत है, सुभान अल्लाह। इसलिए ये अपने दामन में ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा हैवी लेटर है आपके लिए और इसको माइंड में रखिएगा। इसी पे सारी बात आज सर्कल होने वाली है। ज़िम्मेदारी की एक पूरी दुनिया रखती है, ये जो किताब है ये एक पूरी दुनिया रखती है। ये ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से हैं कि ये किताब ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ, जो रियल विज़न और रियल मिशन है हमारा, उसकी तरफ, और ज़िंदगी को किस तरह आवर लाइफ गोइंग टू सक्सेसफुल, हमारी लाइफ किस तरह से सक्सेसफुल हो सकती है उसके लिए, और कैसे हम बामुराद बन सकते हैं। हम अच्छे से जानते हैं नामुराद और बामुराद में क्या फ़र्क होता है। तो बामुराद बनाने के लिए एक सही रास्ते की तरफ जो है वो रहनुमाई करती है कौन? ये किताब कुरान मजीद। तो ये किताब इंसान के सारे जो बातिनी और ज़ाहिरी, इनफरादी, इज्तिमाई जितनी भी बीमारियां हैं, यानी फ़िज़िकली, मेंटली, लाइक जो भी लाइफ का प्रॉब्लम है उसके लिए एक नुस्खा शिफा है, यानी शिफा का हामिल रखता है। एंड यू नो कुरान मजीद के जो नाम है उसमें इसको शिफा का नाम भी दिया गया है। एंड जिस मकसद के लिए आप कुरान पढ़ते हैं अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करते हैं। तो ये किताब जो है अंधेरों में जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए एक लाट है, एक रोशनी है, एक चराग है, एक दिया है जो राह दिखाता है।
تو دیکھیے، تو ہدایت الہی کا یہ جو انعام ہے، دو بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، دو ذمہ داریاں، جس میں ایک اس کی بتائی ہوئی راہ پر خود چلنا، میں نے اور آپ نے خود چلنا ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی، اپنا لائف پیریڈ جو ہے اس کو گزارنا ہے۔ اور یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شفا ہے، یہ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم شروع میں ایک صحابی کی بات سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو بس ایسے ہی اللہ کا نام تھا، اینڈ 7 بار دہرائی جانے والی یہ دعا ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ، تو میں نے پڑھ کر جسٹ دم کر دیا اللہ کے توکل پہ، بھروسے پہ، تو ان کو شفا مل گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس پر انہوں نے اجرت بھی مانگی، کچھ بکریوں کا کچھ تحفہ یا اجرت جو ہے وہ بھی دی گئی۔ تو یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سورۃ رحمان، ابھی لاسٹ ڈیز جب میں یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، بیمار تھی اینڈ میں نے پھر سورۃ رحمان سنی اور اللہ سے دعا مانگی، میں ٹھیک ہو گئی، آج آپ کے سامنے ہوں، الحمدللہ۔ شفا ہے جس مقصد کے لیے پڑھیں گی۔ اگر آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، اینڈ میں یہاں پہ بتاتی جاتی ہوں، 1-2 وظائف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ سورہ مزمل ہے، میرے میاں کی جاب نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کیس بیچ میں کچھ ٹائم ایسا گزرا تو میں نے سورہ مزمل کا وظیفہ کیا، اور ایک اور میری عزیز ہیں، ان کی بھی میاں کی جاب چلی گئی، اور ہم نے بیٹھ کے مطلب سورہ مزمل کا وظیفہ کیا۔ ودن اے ڈیز اللہ نے ایسی برکت دی کہ اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاب دے دی۔ آواز نہیں آ رہی، کس کو نہیں آ رہی؟ کیا کسی کو آواز نہیں آ رہی؟ پلیز بتائیے گا، انمیوٹ کیجئے، بتائیے کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ جن کو آواز نہیں آ رہی، وہ آپ کے پاس نیچے آپشن آ رہا ہوگا آواز کو سیٹ کرنے کا، اس کو سیٹ کیجئے، یا پھر اوپر سپیکر کا آپشن ہوگا، اس کو سیٹ کیجئے۔ آج تو میں نے مائک بالکل یہ رکھا ہوا، یہ منہ کے پاس۔ تو جیسے سورۃ نوح ہے، اس کو اگر آپ اثر ٹائم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، میرا مطلب پرسنلی اس پہ ایکسپیرینس ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اثر ٹائم، نہ حق کام کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے، نہ حق قتل میں کوئی پھنس گیا ہے، نہ حق گھر کے معاملے میں پھنس گیا ہے، نہ لائک کچھ بھی جس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس سے نکل جاؤں، سورہ نوح پڑھیے، اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ بہت عظیم الشان صورتیں ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور یہ کوئی اسپیسیفک وہ نہیں ہے کہ اسی کو پڑھیں، کچھ بھی پڑھیے، لیکن قرآن سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، بیکاز بیماریوں کی شفا بھی ہے اس میں۔ سورہ یاسین پڑھے، آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، یقین جانیے، اور اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اور اپنی زندگی کے اس عمل کو، سیرت اور کردار کو، آپ کی سیرت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کردار، اس کے بتائے ہوئے پورے سانچے کے اندر ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا پہلی ذمہ داری ہے۔ اب دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کہ ہدایت ہے۔ ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے کل کائنات کے انسانوں کے لیے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا ہے، ایک بندے کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا پہ چھانا ہے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، ان کو اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا ہے۔ کن کو؟ ہدی للناس، جن کے لیے ہدایت بن کے آیا یہ قرآن۔ تو ہم نے عہد کرنا ہے کہ جو بھی لفظ، حضرت علی کا قول ہے نا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ میرا ٹیچر ہے، وہ میرا استاد ہے، اور استاد کی عزت جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ بندہ اسے لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اور میں نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کا کام آگے پہنچائیں گے۔ اتنا سا بھی آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے نا، وہ آپ کو یہاں تک لے کے جا سکتے، اتنا سا، ٹھیک ہے؟ تو ہمت کرنی ہے آپ نے، آپ سب لوگ کر سکتے ہو، کوئی بندہ بھی نہیں ایسا کہ جو نہ کر سکتا ہو۔ مشکل تب تک ہوتی ہے، مشکل کام تب تک لگتا ہے جب تک آپ اس کو کرتے نہیں ہیں۔ جب آپ نے کر لیا وہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذمہ داری اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے آنا ہے، یہ دوسری ذمہ داری ہے، بڑی
قرآن مجید کی. سوچئے تو دوسری ذمہ داری جو ہے نا، وہ پہلی ذمہ داری جو ہے اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کی ڈیزائرز ہے، وہ کچھ مانگتا ہے، اور اس کا ایک ناگزیر حصہ جو ہمیں پسند نہیں ہے، دوسرا کام کیے بغیر پہلے کام کبھی مکمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو یہ علم، ایمان ہونا کہ قرآن مجید ہدی للناس کے لیے ہے یا ہدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، دوسروں تک لے کے جایا جائے. دونوں ذمہ دار میں، پہلے میں خود اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، دوسری ذمہ داری میں آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے اور لوگوں کو پڑھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ. 3 چیزیں جس نے یہ زندگی میں اپنے ہاتھ رکھ لی، پکی پکڑ لی، وہ ہمیشہ کامیاب ہے، وہ تر جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، بیکاز وہ کبھی برائی کی طرف نہیں جانے کی کوشش کرے گا. جب آپ قرآن میں لگے ہوں گے تو آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کا جسم، آپ کی مرضی، آپ کا سب کچھ جو ہے، آپ کی پوری انٹینشن، وہ آپ کو دھکیلے گی کہ قرآن کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف جاؤ. تو پھر آپ برائی کی طرف جانے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو وہ جو راہ ہے، راستہ ہے، صراط مستقیم، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ان کی طرف لانا ہے. اور یہی حق ہے بیماروں کا کہ جس کے پاس دوا ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے تک دوا پہنچاتا ہے. میرے پاس اگر ایگزامپل میرے پاس شوگر کا ایک نسخہ ہے یا بی پی کا نسخہ ہے تو میں یقیناً دوسرے لوگوں کو بتاؤں گی، بیکاز میرے پاس وہ دوا ہے تو میں وہ سب کو بتاؤں گی. تو قرآن مجید ہم سب کے پاس ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو ہم نے سب تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. دوسری طرف جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن مجید کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا. اگر آپ خود نہیں چل رہے، آپ دوسرے کو گائیڈ نہیں کر سکتے. اگر میں خود موویاں دیکھتی ہوں، ٹی وی دیکھتی ہوں، ڈرامے دیکھتی ہوں، گانے سنتی ہوں، تو میں یہ حق نہیں رکھتی کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے مجھے اپنی کیئر کرنی ہے، پھر دوسرے کو بتانا ہے. آف کورس آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ پہلے جج کرتے ہیں اسے، اچھا مجھے تو یہ کہہ رہا ہے اور خود یہ کام کر رہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. ٹھیک ہے، وہ والا کام نہیں کرنا، پہلے خود کی اصلاح کرنی ہے، پھر دوسرے کو جا کے بولنا ہے. اور یقین جانیے جب آپ اپنی اصلاح میں بہتر ہوں گے، آپ کو دیکھ کے دوسرا بندہ آپ سے بھی زیادہ بہتر بنے گا، تو اس کا اجر کسے ملے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ملے گا. اور آپ کو ایک نہیں ڈبل ملے گا، خود کو چینج کرنے کا، دوسرے کو چینج کیا، اس نے جو نیکی کی اس کا اجر آپ کے ذمہ آ جائے گا. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح خود اپنی منزل جو ہے اس کو کھرا بنانا ہے، نہ کہ کھوٹا کر دینا ہے. دعوت، اس کے اوپر جہاد کرنا ہے، قرآن اس پہ عمل کرنا ہے، حسن سلوک آنا چاہیے. قرآن مجید کو ایسے اپنے اندر سمائے کہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا مکمل دین کے اوپر وہ امپیکٹ پا رہا ہو. کوئی دیکھے اور کہے کہ ہاں واقعی یہ دیندار بندہ ہے. لیبل نہیں لگانا خود پہ کہ میں دیندار ہوں، چلو کوئی بات نہیں آج میں تھوڑی سی میوزک سن لیتی ہوں، بور ہو رہی ہوں. واٹ از دین؟ ہم نے کھیل اور تماشا بنا دیا دین کو. یہاں میں ڈھیر ساری باتیں کر کے آپ کو بولوں کہ جی آپ نے غیبت نہیں کرنی، اور کیا پتہ انہی ماشاءاللہ لوگوں میں سے جتنے بھی یہاں پہ ہیں، عائشہ سعید، انایا، مریم، ماہنور، نائمہ، نور العین، صدف، اجالا، یزدان، ذکی، ابیہا، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک میری فرینڈ ہو یا 2-3 لوگ ہوں اور میں ساتھ ہی دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دوں، کیا کوئی اثر ہوگا میرا آپ کی باتوں پر؟ نہیں. یہ تو مذاق بنا دیا میں نے کہ یہاں میں نے جی بڑی تیار ہو کے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھی ہوئی ہوں، بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بھرا ہوا ٹیبل، تیاری کر رہی ہوں، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو کرنا ہے، یہ کروں گی وہ کروں گی، لیکن اس کا عمل میرے اندر نہیں ہے، تو میری بات کا اثر کیسے جائے گا؟
ظاہر بات ہے آپ نے تو مجھے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میری چیزوں کو دیکھنا ہے، تو آپ کے اوپر وہ کیسے امپیکٹ پڑے گا کہ او اچھا یہاں پہ تو باجی بی بی صاحبہ خود ایسے کر رہی ہیں اور ہمیں آ کے نصیحت کر رہی ہیں۔ تو کبھی بھی جب تک آپ نے خود کو چینج نہیں کرنا تب تک دوسرے کے اندر عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بس اوقات میں نے سن رکھا ہے خود عمل نہیں اور دوسرے کو بتائے جا رہے ہیں تم یہ کرو، تم لوگ ٹی وی مت دیکھو، تم لوگ میوزک مت سنو، اور اپنے بچے بیٹھ کے میوزک سن رہے ہیں۔ کیا آپ کا اتو سا بھی اختیار نہیں اپنے بچوں پہ؟ انشاءاللہ کریں گے، عہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہمارا اتنا سا بھی عمل، اتنا سا بھی حصہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو روک سکیں کہ بیٹا نہیں دیکھنا تو مینس نہیں دیکھنا؟ لائک برتھ ڈے، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے یا نہیں، میں نہیں کرتی، اینڈ مجھے ایک وقت پہ آ کے اتنا فیل ہوا اور میں پریشان ہو گئی کہ کیا میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ ایون میرے بچے اب اس کلاس 3 اور 2 میں گئے ہیں، تب جا کے انہیں پتہ چلا ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ کا۔ میں نے ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں بتائی تاکہ ان کے مائنڈ میں وہ کانسیپٹ نہ آئے۔ ایون یہاں تک کہ میری بیٹی کے پیپر میں برتھ ڈے ایک ٹاپک آ گیا سوشل اسٹڈی کا، اینڈ اس کو میں نے بولا، میں نے کہا نہیں بیٹا ہمیں نہیں لکھنا، اور اس نے نہیں لکھا اینڈ 0 لے کے آئی اور مسکرا رہی ہے۔ وائی؟ کیوں ہنس رہی ہو؟ کہتی میری اللہ کی کتاب میں تو اجر بڑھ گیا نا، میری اللہ کی نظر میں تو اجر مل گیا نا، اگر میں نے یہاں نہیں لکھا مجھے وہاں پہ نمبر مل گئے۔ تو میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ یہ ہوتی ہے تربیت۔ میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہی ہوں، مجھے بھی توفیق اللہ نے دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ طاقت دیتے ہیں، آپ ارادہ کریں۔ کل بھی بتایا نا، اگر آپ 1 قدم اٹھاتے ہیں اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ تیسرا قدم دوسرا جب اٹھانے لگتے ہیں اللہ دوڑ کے آپ کو گلے لگا لیتے ہیں اور آپ کے راستے صاف کر دیتا ہے، آپ کے راستے کلیئر کر دیتا ہے، آپ کے ویژن، آپ کے تھاٹ کلیئر کر دیتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے۔ تو پھر مجھے پرنسپل نے بلایا اینڈ وائس پرنسپل اینڈ ان کی کلاس ٹیچر، اور انہوں نے کہا کہ وی آر شاکڈ، ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم شاک ہو گئے کہ بچی کو برتھ ڈے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آف کورس نہیں پتا، میں نے نہیں بتانا، نہیں مجھے چاہیے نمبر۔ انہوں نے کہا اس طرح اس کا گریڈ گر گیا، اینڈ یو کانٹ بلیو میری بیٹی 99% مارکس لیتی تھی، اینڈ اب اس کے وہ برتھ ڈے کا جو کٹ ہوا نمبر، اور سارے نمبر ہی انہوں نے اللہ کے بندوں نے اسی کے رکھے ہوئے تھے، بیکاز 5 to 6 سینٹینس بنا کے لکھنے تھے، اور سارے نمبر ہی انہوں نے، میرے خیال میں 10 15 اور 20 کا ٹوٹل پیپر تھا، تو 10 15 انہوں نے نمبر ہی جسٹ اس کے رکھے، اور میری بیٹی کی پوزیشن جو ہے وہ گر گئی۔ بٹ مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ میرے اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، میں جو چاہتی تھی میرے بچے کے اندر وہ چیز آ گئی۔ اینڈ کبھی بھی انہوں نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی، اینڈ لوگوں نے پھر مجھے کہنا، سب نے کہنا اچھا برتھ ڈے، ہم تو اس کی برتھ ڈے کر رہے ہیں، اس کی برتھ ڈے کر رہے ہیں، یہ وہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں نے تھوڑی سی وہ ہو گئی، شیطان ہے تھوڑا ہوتا ہے، تو خود بیٹھ کے سوچنے لگی کہ مجھے اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے، کیا ہوگا اگر میں کیک کاٹ لوں گی، وہ سارا کچھ میرے مائنڈ میں آیا یہ، بٹ پھر اللہ نے دماغ چھٹکا، نہیں، اگر آپ یہ بات بہت قیمتی ہے اپنے پاس نوٹ کریں، کیا میری اولاد، میری بیٹا بیٹی یا میرے شوہر میرے نبی سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اگر مجھے برتھ ڈے کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے نبی کی کروں گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کیوں اپنے بچوں کی برتھ ڈے کروں گی؟ بیکاز ہمیں اسلام کے اندر کلو کافہ، مطلب پورے کے پورے اس میں آ جاؤ۔ تو جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں، یقین جانیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ دین والے ہیں، دین کی بڑی اچھی سمجھ فہم رکھتے ہیں، لیکن برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، میں بھی شاید آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوں، بٹ وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایون میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہوں اینڈ میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بٹ مجھے اس دن وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیچر آج ہمیں پلیز کم پڑھا دیں، آج میری برتھ ڈے ہے تو میں تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایون ان کی مدرس بھی پاس ہوتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی میں آپ کو وش نہیں کر پاتی، اور میں پھر کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں سوری بیٹا میں آپ کو وش نہیں کر سکوں گی، نہ میں وش کر سکوں گی نہ کچھ بول سکوں گی۔ اینڈ ایک تو مدر پیچھے سے بولی نا کہ دعا دے دیجیے، میں نے کہا میری دعا بھی اسی میں چلی جائے گی، سو دیٹس وائی میں کچھ نہیں کروں گی۔
لیکن دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں والی زندگی دے، ٹھیک ہے؟ تو کیک لے کے آنا ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، آمین، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نو، جسٹ آپ نے ایک وش بھی کر دیا نا، یا کسی کو یہ کہہ دیا آج میری بیٹی یا بیٹے کی برتھ ڈے ہے، اینڈ اللہ اس کی زندگی بھی لمبی کرے، اللہ اس کو یہ وہ جو بھی آپ دعا دیتے ہیں وہ بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ ایک قدم اٹھائیں، اللہ آپ کا ساتھی بنے گا انشاءاللہ. تو یہ پہلا ذمہ داری، پہلی جو ڈیوٹی ہے نا وہ یہ ہے، خود کو بدلیں، چینج یور سیلف، اپنے آپ کو بدلیں. آپ کا بدلاؤ آپ کی اولاد میں آئے گا، آپ کی نسلوں میں جائے گا، اور پھر کیا ہوگا یہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آگے سے لڑیاں پیدا کریں گے جس کے اندر حافظ قرآن پیدا ہوں گے، جس کے اندر دین کے داعی پیدا ہوں گے، دین کے پودے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پودے کو پانی دیں. ایکسپیریمنٹ بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ پانی اس کو تلاوت سناؤ تو وہ خراب نہیں ہوتا، دوسرا پانی ایسے رکھا میوزک سنایا اور وہ خراب ہو گیا اور وہ گل سڑ گیا، اس کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہوگی. تو اسی طرح ایک پودا ہے، اس کی نشو و نما اچھی کرو گے تو ایک اچھا پھل پھول دار درخت بنے گا اور پھر وہ پھل دے گا. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو دین کا پھل پھول دار درخت بنائیں، ویژن اونچے رکھیں، مقصد اونچا رکھیے، تاکہ ہم اس مقصد اور اس منزل کی طرف چلے جائیں جو ہمارا رب کریم چاہتا ہے. تو یہ پہلا رول، پہلی ڈیوٹی قرآن مجید کی جس پہ ہم نے ورک کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری ڈیوٹی آئی اس میں چلنا بہت مشکل ہے، دوسروں کو کھینچ کھینچ کے، پکڑ پکڑ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کیا تھی؟ اقرا، اقرا کی ہدایت ہوئی کہ پڑھو. پڑھنے میں سنانے کا کام بھی شامل ہوتا ہے. اور دوسری وحی نے یہ بات بالکل واضح کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی. ایک مختصر وقفے کے بعد جو فرمایا گیا وہ تھا قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے اور ان کے اوپر، اور اس کی جو بڑائی ہے وہ چھا جانے والی ہے، وہ بہت بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے. سب سے بڑائی جو ہے وہ آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے 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 گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اسی وقت ہمیں پکڑتا نہیں ہے، وہ کتنا بڑا ہے. تو یہاں تک کہ اللہ کی بڑائی اتنی بڑی ہے کہ یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کے راج نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. کوئی خود کو اپنی مرضی کو اپنے جیسے انسانوں پر مسلط بھی نہیں کر سکتا. اور انسان کی گردن صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکنی چاہیے. زبردستی آپ بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا، آپ کا کام پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے. تو ہم نے پہنچانا ہے انشاءاللہ. غور کیجئے، امت مسلمہ، ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمیں اسی لیے بنایا گیا. ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا اس وقت خدا کے ایسے نیک بندے، ایسے باکمال بندے موجود تھے، ایسی توحید کے قائل تھے، رسالت اور کتابت پہ ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے. ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. اور پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت اور ایک نئی امت کیوں ضروری تھی؟ ہم امت مسلمہ ہے نا، تو ایک طرف تو اس کے لیے ایمان اور عمل کی راہیں انسانوں کی ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائیں،
لیکن دوسری طرف اس کے لیے ایسی امت وجود میں آئی یا لے کے آئے جو انسانوں کے سامنے اپنے رب اور اس کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ تبھی بنایا نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے ہدایت کے لیے بھیجا، دوسروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ مشن ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کو، اس کے جو ہمیں اللہ نے دیے ہوئے حکم، ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرا اور آپ کا قرآن پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ذمہ داری بہت بڑی اور بہت بھاری ہے، اور اس کا کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، عادل اور حکیم ہے۔ وہ ایسا بوجھ کیوں ڈالتا ہے؟ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ کا بندہ ہو۔ وہ اس لیے بوجھ ڈالتا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ڈالتے ہیں اپنے بندے کے اوپر بوجھ۔ میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے، کیسے یہ میری طرف سے دور جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، نیکی خوشی ملی تو ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غم آیا پھر فٹافٹ جائے نماز ڈالا، اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، ہمیں دونوں سچویشن میں اللہ کے آگے ہونا ہے، بلکہ جب شکر اور نعمت ملے تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرے، اللہ اس سے بھی بڑا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو دونوں ذمہ داریاں ہیں یہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کے نبھانی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن، تقویٰ اور روزے کا تعلق، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی یہ چیز واضح کر دی کہ اس کتاب سے وہی صحیح راستہ دیکھ سکتے ہیں، راہ پر لگ سکتے ہیں اور اس راہ پر چل سکتے ہیں۔ کون؟ سورہ بقرہ کی بڑی پیاری آیات، ھدی للمتقین، جو متقین ہیں، اور پھر ساتھ میں کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیات کو آپس میں ملائیں تو ہم اس کا راز جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے، ان شارٹ بتاتی ہوں۔ حضرت کعب اخبار کے بارے میں بھی سب کو پتہ بھی ہو، یہ حدیث ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، اردو میں بتاتی ہوں۔ تو دوسرے انہوں نے بولا کہ تقویٰ یہی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ میں اور آسان لفظوں میں بتاؤں گی، ایگزیکٹ وہ لفظ نہیں، تاکہ آپ کو کلیئر ویژن ہو جائے آپ کا تقویٰ کے بارے میں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری، متقی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تقویٰ کہاں ہے، مطلب کلیئر بتائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، کانٹے دار، کبھی امیجن کیجئے گا، اب بھی امیجن کیجئے کہ آپ کے سامنے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ نے اپنا لباس پہنا ہوا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے ٹاپک، غور سے سنیے گا۔ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کانٹے دار جھاڑیاں یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، اور آپ نے ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر کے جانا ہے، تو کیا آپ کے کپڑوں کی چیتھڑے نہیں اڑ جائیں گے؟ بیکاز ادھر سے بھی نوچا جائے گا، ادھر سے بھی نوچا جائے گا۔ اور جس بندے نے ان جھاڑیوں میں سے نکل جانا ہے، ہا ہنا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ اینڈ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ہا ہنا تقویٰ، تقویٰ یہاں ہے، دل میں، یعنی اللہ سے ڈرنا، پرہیزگار ہونا۔ تو یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کی مشکلات، ہماری آزمائشیں، ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے گزر کے جانے والا جو ہے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ، تقویٰ جو ہوتا ہے نا، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، بے حساب رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اتنا اجر عظیم نوازتے ہیں کہ سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ متقی ہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، متقی ہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنائے، اور ان کی برکتیں جو ہوں گی اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ان کے اندر تقویٰ ہے نا، ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے دل میں ہے، قرآن سے جڑے ہیں، اللہ سے جڑے ہیں، تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے بہت پیاری بات، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جیسے بھی میں نے تقویٰ کی بات بتائی، میں بھی بہت سارے دلوں کو لگی ہو، آئی وش کہ انشاءاللہ دلوں کو لگی ہو یہ بات کہ ہمیں ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر کے جانا ہے اور اپنے آپ کو بچا کے جانا ہے۔
हालांकि यहाँ से फटेंगे कपड़े, यहाँ से फटेंगे, लेकिन हम निकल गए उसमें से, तो दिस इज़ द तकवा। और तकवा जो है उसमें सॉरी बात करने लगी थी, भूल गई हूँ कि क्या बोलने लगी थी। यानी अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे, औलाद देंगे, नेमतें देंगे, बरकतें देंगे। और इस पॉइंट की बात याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इस पॉइंट के बाद अगर किसी के दिल को ये बात लगी है और वो अपने पिछले कामों से, पिछली चीज़ों से तौबा करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अल्लाह से बैठ के बात कर लीजिए, तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला पीछे जितनी भी चीज़ें हुई ना, सबकी माफ़ी मांगती हूँ, अब तू मेरा हो जा, मैं तेरी हो जाऊँ। और ये दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, इनसे दिल उचाक कर दे। आप ये ख्वाहिश छोड़ देंगे ना, तो अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें देना शुरू कर देंगे, यकीन जानिए। मतलब हमें नहीं पता होता हमारे हक़ में क्या बेहतर है, क्या गलत है, लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं ना। तो अल्लाह ताला हमें वो बेहतरीन चीज़ अता करेंगे जो हमें चाहिए है, बल्कि उससे भी अच्छी देंगे। तो बैठिए, अल्लाह से बातें कीजिए, तौबा कीजिए। और आपको पता है, जब हम तौबा के लिए अल्लाह के सामने बैठते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं। बहुत प्यारी बात, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी बात ये इतनी मुझे अच्छी लगती है ना कि मैं हर बार जब भी तौबा करने लगती हूँ ना अल्लाह के सामने बैठ के, तो मुझे एक प्राउड फील होता है। सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ने तौफीक दी। एंड सेकेंड थिंग, अल्लाह ताला कहते हैं, अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं, ए फरिश्तों जाओ, जाके आसमानी दुनिया को चरागा से सजा दो, रोशन कर दो। यू कांट बिलीव कि आप तौबा करने जा रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगने जा रहे हैं और अल्लाह ताला इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लाइटिंग हो रही है। इमेजिन कीजिए कितने खुश हो रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहते हैं ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों से भर दो, एक बार आके तौबा करो, मैं माफ़ कर दूंगा। फिर तौबा टूटे, फिर गुनाह करो, फिर आओ, फिर माफ़ी मांगो, मैं फिर माफ़ कर दूंगा। तो कितना गफूर रहीम है। यही है हमारा तकवा, हम बिलगैब पे यकीन रखते हैं। अल्लाह को हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं, तो ये है तकवा आपका। अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, लेकिन क्या कहते थे वो, कि वो लोग जो उनकी मोहब्बत है ना वो आपसे भी ज़्यादा है। तो हम कितने खुश नसीब हैं। मेरे दिल में आते हैं, काश हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते, फिर हम देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे होते, उनके बाल शोल्डर, कितना मज़ा आता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सोचा हुआ है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने कुरान से जुड़ना है, इसलिए हमने रमज़ान से जुड़ना है। रमज़ान महीना है अपने आप को पाक करने का। तो दिस इज़ द तकवा, ये है तकवा, ये है कुरान की अज़ीमुशान अमानत जो हमारे पास है। हम लोग ढूंढते हैं मोजज़े मोजज़े हो जाए लाइफ में, अल्लाह ने पूरा मोजज़ा कुरान की सूरत में हमारे हाथों में रखा है। देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बेशक अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सही मानों में तकवा हमारे दिलों में पैदा कर दें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। एंड अनम्यूट करके अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताया करें, प्लीज़ कुछ बोला करें। मेरे दिल की बहुत खुशी होती है अगर आप मुझे फ़ीडबैक दें। इसके फ़ौरन बाद मैं करती हूँ, मुझे फ़ीडबैक दें, बट कोई बंदा फ़ीडबैक नहीं देता, सब बिज़ी हो जाते हैं। तो प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मैं खुश होती हूँ। तो अनम्यूट कीजिए अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड 2 से 3 दिन और हमारी इसकी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने जल्दी कवर कर लिया जी।